वालेकुम। आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुल्क यकीनन पाकिस्तान है और सबसे अहम पहली ख़बर जो पेशावर में थाने पर हमला है और एक डीएसपी समेत 4 एहलकार हलाक हो गए हैं, और फिर एक सहाफ़ी को बाजवा की जायदादें ढूंढने के इल्ज़ाम में, अहमद नूरानी की मदद के इल्ज़ाम में लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। फिर यकीनन कराची, जहाँ कराची के कायदे आज़म मुत्तहदा फ़ौजी मूवमेंट कहना चाहिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरगर्मियाँ इतनी बीमारी में, और फिर खान साहब जो असम्बली तोड़कर, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो गुगली मारी है उन्होंने, मगर मेरा ख्याल है कि नहीं, गुगली उल्टी पड़ गई है। मैं उसको सबूत भी दे दूँगा अभी आपको। देखिए, करके बात कर लेते हैं। देखें, ये तो सारे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि दहशतगर्दी बढ़ेगी और उसके ख़िलाफ़ जंग का भी फैसला हो चुका है, लड़ने का। अब से ऑपरेशन का नाम दे लें, और वो पूरे तमाम बड़े शहरों में बहुत मुनज़्ज़म है। और फिर आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि रात गए ख़बर आई कि जनाब अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने हमारे आर्मी चीफ को फ़ोन किया और मुबारकबाद दी उनको अपने इस डेजिग्नेशन पर आने की। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये खाली फ़ोन सिर्फ मुबारकबाद के लिए था। वैसे तो काउंटर पार्ट देता है मुबारकबाद मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो प्रोटोकॉल है कि यहाँ के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को कॉल करनी चाहिए थी, मगर डिफेंस सेक्रेटरी ने डायरेक्ट किया है। सो इस रिलेट रीजन में जो टेररिज्म है और उसकी जो प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, उस हवाले से होगी यकीनन। कि तालिबान ने ये तो कह दिया है कि जनाब वो छोटी बच्चियाँ 5th ग्रेड तक स्कूल जा सकती हैं, मगर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह नहीं जा सकती, और वो ऐन शरीयत के मुताबिक है। और दुनिया उनके साथ बड़ी ज़्यादती कर रही है, वो मज़हब को समझती नहीं है। और दुनिया का दबाव है अमेरिका पर भी, वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि जी मुआहदा आपने किया था बैठकर, तो इसमें इन चीज़ों को बड़े गौर से देखा जाएगा। और ये कॉल मेरे नज़दीक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितनी देर बात हुई, क्या बात हुई, ये तो आने वाले वक्त में और अमेरिकन मीडिया से कुछ दिनों में पता चले तो चले, पाकिस्तान से तो नहीं चलना। तो सबसे पहले मैं अपने सहाफ़ी साथी की उस बात करूँगा, शाहिद असलम नाम है, जिनको गिरफ़्तार किया गया है। अगर आप लोगों को याद होगा कि अहमद नूरानी जो बड़े नॉन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ में हुआ करते थे जंग ग्रुप में, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्स फाइंडिंग जो उनकी वेबसाइट उस पर ख़बर दी थी बाजवा की असासों की कि 12.4 बिलियन रुपीज़, और पूरी डिटेल आपको पता होगी, जिस पे बड़े सवालात उठे और जो उठने भी चाहिए थे। मगर जनाब कि जी वो ख़बर निकली कैसे, FBI से कैसे बाहर आई, उसमें और भी 3-4 लोग पहले से कहा जाता है कि जी अरेस्ट हैं। तो आज ये शाहिद असलम को अरेस्ट किया कि इन्होंने मदद की थी अहमद नूरानी को ये फाइंडिंग में। मतलब उनके एहसास से बाहर नहीं आने चाहिए, वो पब्लिक को नहीं पता चलनी चाहिए। जुर्म है, मुकद्दस गाय है ना वो। जबकि 12 बिलियन रुपए तो बड़ी छोटी सी बात है, सबको पता है कि वो खरमो खा गए हैं अपने समझी के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू, और सबको पता है। स्मॉल डिटेल क्या जाए, मगर ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है कि एक सहाफ़ी को, उसका काम ही है, सहाफ़ी का काम ही है कि ख़बर निकालना, मोस्ट इंटरेस्टिंग ख़बर जिसमें आवाम का जो मफाद भी शामिल हो, तो वो तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर होती है। कौन नहीं जानना चाहेगा कि जनरल आसिम बाजवा के एहसास क्या है, आज क्या है, और जब जाएंगे तो कितने होंगे, सबको जानना चाहिए। और ये मालूम होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क में, जहाँ एक पार्लियामेंट दिखाई जाती है, जहाँ एक सुप्रीम कोर्ट दिखाई जाती है, एक सिविलाइज बस्ती बताई जाती है ना, मगर जुर्म है ये। बहरहाल मुझे नहीं पता कि कराची पे पहले बात करनी चाहिए कि खान साहब की असम्बली पे पहले बात करनी चाहिए, कि बज़ाहिर तो लगता है कि खान साहब असम्बली का फैसला करके हमेशा की तरह जज्बात में फिर फंस गए। सबका कहना है कि असम्बली तो तहलील हो चुकी, अब गवर्नर साहब साइन करें नोटिफिकेशन पे ना करें। अब आप जब सुबह को ये ब्लॉग देखेंगे, उसके 2-4 घंटे के बाद 48 आवर कंप्लीट हो चुके होंगे और वो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। मगर जो स्पीकर असम्बली थे
فارمر سبطین خان صاحب، جو خان صاحب کے اپنے شہر میاں والی سے ہی ہیں، رشتہ داری بھی ہے شاید، انہوں نے ایک پروگرام میں آ کے کہا کہ جی ہم اب بھی اسمبلی بچا سکتے ہیں اگر بیٹھ جائیں، اور الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس قانون کے تحت کہہ رہے تھے وہ، مگر رانا ثناء اللہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کانسٹیٹیوشنل جتنے لائرز میں نے اب تک سنے، ایکسپرٹ، ان سب کا بھی کہنا ہے کہ اسمبلی از ڈن، از گان، نو مور. تو رانا ثناء اللہ نے یہ پیشکش اسٹریٹلی بالکل صاف ریفیوز کر دی کہ نہیں، اسمبلی تو چلی گئی، اب اس پہ کیا بات کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پی ڈی ایم کی پلاننگ بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ 20-25 لوگ جو بتائے جاتے تھے کہ اسمبلی میں نہیں آئیں گے وہ سب آ گئے تھے، تو انہیں آنے دیا گیا، وہ تو روک لیے جاتے جیسے پہلے روکے جاتے رہے ساری عمر. اور بقول خاقان عباسی کے تحریک اعتماد یا اعتماد ان کی مرضی کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی ناکام نہیں ہوتی. تو اس روشنی میں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب پھنس یوں گئے ہیں کہ اب پرویز الہی، ان کے صاحبزادے میاں اسلم اقبال، بزدار عثمان بزدار، یہ سب کے کرپشن کی کہانیاں آئیں گی، جس پر ابھی کسی کی کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا. کہ خان صاحب کا اپنا ایک بیانیہ ہے کہ آپ آزاد خود مختار پاکستان، انصاف کی بالادستی پاکستان اور ریاست مدینہ. مگر جو 8 سال، مطلب 4 سال یہ اور کنٹینیو، اور جو کے پی کے میں کرپشن ہوئی ہے، اب خطرہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کے پی کے کی اسمبلی توڑیں گے، خان صاحب نہیں توڑیں گے، کہ خان صاحب کا تو کوئی در ٹھکانہ نہیں رہا، کہاں جا کے چھپیں گے. کہ جو کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں، آخر تک لوٹ مار ہوتی رہی ہے، اس پر کسی پہ کوئی گفتگو بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں ملازمتیں تک بکیں اور جہاں ویسٹ مینجمنٹ جو کبھی بہتر ہوا کرتی تھی لاہور میں اور پنجاب میں، وہ تب سب ختم ہو گئی تھی. اور عثمان بزدار نے تو کیا کرپشن کی ہوگی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی اور پرویز الہی کی کرپشن میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس نے زیادہ کی ہے. تو اس کے اسکینڈل سامنے آئیں گے، وہ کھلیں گے، ان کی تحقیقات ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی. اگلے 2 مہینے بہت امپورٹنٹ بتائے جاتے ہیں. تو ساتھ میں ایک لمحے کو مان لیں کہ جی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، 3 مہینے میں انتخابات ہو گئے اور خان صاحب جیت گئے. سینیریو یہ نظر آتا ہے نا کہ خان صاحب جیت جائیں گے. جو خان صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسٹریٹ بالکل اسموتھ، دودھ میں سے مکھی کی طرح، جیسے دودھ میں سے بال نکال لیتے ہیں، اس طرح صفائی سے جیت جائیں گے. تو جب وہ نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اور سندھ میں اور بلوچستان میں، تو کیا پنجاب میں نواز شریف یا دوسری پارٹیاں عمران خان کی حکومت کے زیر نگرانی انتخابات میں حصہ لیں گی؟ یا وہ فیئر اور کیا کہنا چاہیے کہ کرسٹل کلیئر انتخابات ہو سکتے ہیں؟ یا نواز شریف جیت جاتے ہیں، پی ڈی ایم کی پارٹی آ جاتی ہے، کہا جا رہا ہے نا کہ متحد ہو کے لڑیں گے انتخاب، تو مان لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی اور خان صاحب اپوزیشن میں آ گئے، تو نیشنل اسمبلی کا انتخاب خان صاحب لڑیں گے پنجاب گورنمنٹ کی نگرانی میں، کیونکہ اس وقت تو نگراں گورنمنٹ نہیں بن سکے گی، جو پاسبل نہیں ہے کسی طور پہ بھی، کیونکہ ایک نئی اسمبلی ہے، 6 مہینے ہوئے ہوں گے، 8 مہینے، سال. اگر انتخابات ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، انتخابات نہیں ہوں گے تو خان صاحب حصہ لیں گے؟ خان صاحب حصہ نہیں لیں گے. اور پھر جو الیکشن کو انجینئر کرتے ہیں، جنہیں جتانا اور ہرانا ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جسے ایک بار اتار دیں وہ اگلے ٹرم میں تو کم از کم نہیں آتا. ان کی ایک اپنی پلاننگ ہوگی. وہ اے پولیٹیکل تو کتنے تھے وہ سب کو صاف نظر آ رہا ہے نا، متحدہ فوجی موومنٹ سے لے کر باقی ساری چیزیں سب کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی انجینئرنگ میں آسانی بھی ہوتی ہے کہ انتخابات ایک دن میں ہوں. اس صورتحال کے میں جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ انتخابات بھی ہوں، اور پھر ابھی جو نگراں حکومت بنے گی وہ خان صاحب کی مرضی سے بنے گی، یا خان صاحب پی ڈی ایم کا جو نامینیٹڈ ہوگا چیف منسٹر مان لیں گے، یا جو پی ڈی ایم کے سامنے خان صاحب پیش کریں گے وہ لوگ مان لیں گے. سیدھا سیدھا اب پہلے پارلیمانی کمیٹی بنے گی، 3 دن کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن چلا جائے گا، الیکشن کمیشن میں وہی فیصلہ ہوگا جو وہ چاہتے ہوں گے. اور وہ پی ڈی ایم سے پہلے سے کہہ دیں گے کہ جی آپ نے ایک نام بھی آیا، کوئی اٹک سے ہیں، کوئی صاحب نثار خان پہلے بھی ہوا کرتے تھے،
اور بھی ایک دو نام ہیں جو ابھی کنفرم نہیں ہیں. تو نگراں حکومت پہ جو بڑا جھگڑا پڑنا ہے اور پھر اس نگراں حکومت کو خان صاحب نے 2 منٹ میں گندہ کر دینا ہے. اچھا پھر جو اکنامک سچویشن ہے اس میں جو معاملات روزانہ خراب ہو رہے ہیں، ریزروائر آپ کے 4.3 بلین پہ آ گئے ہیں اور ایل سی کسی کی نہیں کھل رہی ہے، اور ٹماٹر پیاز سبزی دال سے لے کر آٹے تک، کراچی سے لے کے لاہور تک آٹا 160 روپے کلو بک رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. اچھا پھر لوگوں کا جو عام آدمی اپنے آپ سے پوچھیں کہ انہیں ان انتخابات میں کوئی دلچسپی ہے کہ وہ آٹے کی لائنوں میں لگیں، دھکے کھا رہے ہیں ان کے بوڑھے ماں باپ، بہن بھائی، جوان لڑکیاں، اور ایک جمغفیر ہے، آٹے کی تھیلیوں پہ باقاعدہ ڈاکے پڑنے لگے ہیں. آٹے کی ٹرک ہے ان کو لوٹ لیا گیا ہے پنجاب میں 2-3 جگہوں پر. تو آپ کا کوئی انٹرسٹ نظر آتا ہے اس انتخاب میں؟ اور پھر خان صاحب نے جو 4 سال میں کیا، ان کے بیانیے سے ذرا ہٹ کر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ خان صاحب نے جو خزانے کا حال کیا اور جو ان کے پاس لوگ آئے وہ کس کے لائے ہوئے لوگ تھے؟ حفیظ پاشا، شوکت ترین کہاں کے لوگ ہیں اور کن کے لوگ ہیں؟ یہ سوال پوچھیں. یا اسد عمر، اس کو کیوں نہیں رہنے دیا گیا تھا؟ خزانہ کے 6 سیکریٹری بدلے تھے، 5 میرے خیال میں، 5 تو کنفرم ہے، 6 مجھے شبہ پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز یاد نہیں ہوتی. تو خان صاحب نے ابھی کوئی ایجنڈا بتایا کہ وہ اس فائنانسنگ کے جو ایشو ہے اور جو سب تباہی پھیل چکی ہے، ایک لمحے کو مال نے پی ڈی ایم نے پھیلا دی ہے، خان صاحب پہ جھوٹا الزام ہے. تو خان صاحب نے بتایا ابھی تک کہ یہ ساری سب کیسے مینیج ہوگا، وہ کون لوگ ہیں جو مدد کریں گے. امریکہ کی وہ تو خود مختاری کہتے ہیں، بھیک کا پیالہ تو توڑ دیا اب انہوں نے، جبکہ ان کا اپنا صوبے سرحد کا فائنانس منسٹر ساتھ جاتا ہے جنیوا، مگر یہ کہتے ہیں یہ تو منگتے ہیں، بھکاری ہیں، یہ بھیک مانگنے گئے تھے. جو بھیک کیا، وہ $8 ارب تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ لون لے کر آئے ہیں. دنیا نے بیل آؤٹ کر دیا، بلکہ دنیا نے کیا، امریکہ نے بیل آؤٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے، منہ میں زیرہ تو پڑے، جو پرائم منسٹر نے خود اپنے منہ سے کہا کہ چھوڑیں اس وقت کہ ڈونیشن ہے کہ لون ملا ہے، کم لوگوں کو تو بچائیں نا بھوک سے جو مر رہے ہیں. تو خان صاحب جنہوں نے ہر طرف لڑائی لی ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ میں اور ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، جو ریاست مدینہ جس کی چوریاں اب سامنے آنے والی ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر چوریاں ہوئی ہیں. تو اس روشنی میں دیکھیں کہ آپ کو انتخابات سوٹ کرتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے ان انتخابات کی کہ ایک چور جائے گا دوسرا چور آ جائے گا، چوروں کی لڑائی ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی صاف کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل اگر آپ کا سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ کے ہاں اکنامک تو دیوالیہ ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. ہر 2 مہینے ابھی ٹل جاتے ہیں، 4 مہینے، پھر مسئلہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. IMF 3 ماہ سے گیا ہوا ہے، ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آیا. اس کی شرائط اگر یہ پوری کر دیتے ہیں تو گردن پہ چھری کس کے پھرے گی؟ آپ کے. تو اس روشنی میں دیکھیں کہ انتخابات آپ کو ہوتے نظر آتے ہیں KPK میں، یا اچھا KPK میں تو ایک آدھ دن میں آپ کو پتہ چلے گا، سیٹرڈے کہتے ہیں نا، کل پتہ چل جائے گا آپ کے یہاں، آج بلکہ. تو دیکھیں کہ اسمبلی ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے. میرا دل کہتا ہے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جو سچویشن میں خان صاحب کی دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب پھنس چکے ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے ہمیشہ کی طرح، تو شاید وہ اسمبلی نہ توڑیں اور نیا کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب آتے ہیں کراچی. دیکھیں جی، الیکشن کمیشن نے بڑے کمال ہنر کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کو ڈچ کر دیا اور ان کا ریفرنس، ان کا آرڈیننس اٹھا کر پھینک دیا کہ نہیں جناب الیکشن تو ہوں گے، سر جوڑ کے بیٹھے. وہ الیکشن کمیشن جس سے حساس اداروں نے، سینسٹیو جتنی ایجنسیاں انٹیلیجنس کی، سب نے کہہ دیا کہ بڑی دہشت گردی کا خطرہ ہے اور آپ یہ انتخابات روکیں. IG پولیس کہتا ہے کہ 70,000 پولیس والے چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور سیلاب میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ پولیس وہاں کام کر رہی ہے، ابھی بھی فوج بھی کر رہی ہے. اور GHQ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم رینجر اور فوج نہیں دیں گے. کئی ہزار، 5-6 ہزار پولنگ اسٹیشن انتہائی سینسٹیو ہیں. پھر ان میں 3,000 سم تھنگ یا 2,700 میرے خیال میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. تو اس پہ سنا ہے کہ GHQ کہتا ہے جی 500 سینسٹیو جو موسٹ ہیں وہ نکال کے دے دیں تو اس پر ہم رینجر کو کھڑا کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. یہ تو ہے سیکیورٹی کی پوزیشن. اب MKM جو الائی ہے PDM میں، اس کے 7 ووٹ ہیں. اگر وہ باہر کر لیں تو بظاہر تو آپ کو یہ نظر آتا ہے نا کہ حکومت ختم ہو جائے گی. اسی پہ وہ کھیل بھی
کہتے ہیں کہ جی ڈیلیمیٹیشن ہو، مردم شماری ہو. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب میں الیکشن میں ایک بہت بڑی اڑچن یہ ہوگی کہ یہ کونسل میں پہلے، نیشنل کونسل میں پہلے طے ہو چکا تھا لاسٹ الیکشن میں کہ نیا الیکشن سندھ کے کہنے پہ کہ جب تک نہیں ہوگا جب تک مردم شماری نہیں ہو جاتی، وہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جب مردم شماری ہوگی تو نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی. اچھا یہی ایم کے ایم یہاں پر کہتی ہے، جو سپریم کورٹ سے فیصلہ بھی موجود ہے. تو انہوں نے رات گئے تو کہہ دیا کہ ہم اپنا ووٹ بھی باہر لے لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ الیکشن ہوتا کیسے ہے. وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کتنی بڑی تعداد میں آئیں گے یہ تو ایک الگ بحث ہے. زرداری صاحب نے فون کیا ہے، ٹسوری بھی بیچ میں آ گئے ہیں، پرائم منسٹر اور خالد مقبول صدیقی کی کو بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو مجھے تو رحم آتا ہے خالد مقبول صدیقی پہ کہ وہ شدید بیمار ہیں. یہ 18 گھنٹے کا اسٹریس کہ وہ کہتے ہیں نا جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم کو افسانوی رنگ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت بیمار تھے، چھپاتے تھے. تو خالد مقبول صدیقی کے تو ہم گواہ ہیں، انہوں نے چھپایا ہوا ہے اور یہ اسٹریس ان کی زندگی کم کر رہا ہے کہ سب جمع ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور جو وہاں سے کہا جاتا ہوگا وہی کہہ رہے ہیں. ان کا ووٹ کا نمبر کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہے. اردو اسپیکنگ ووٹ جو ہے، اگر آج الیکشن فیئر ہو جائیں اور پرامن ہو جائیں تو بہت صاف نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی. دھاندلی دھوس سے کچھ پیپلز پارٹی سیٹیں لے لے تو لے لے، لیاری سے لے کے ملیر کے ایریا میں اور کورنگی ڈیپ میں اور سجانی ٹاؤن کے جو گاؤں گوٹ ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو ہمارے حافظ نعیم صاحب ہیں نا، ان کو تو شاید جس طرح یہ شور مچا رہے ہیں کہ نہ، سب کو پتہ ہے کہ بلدیات کوئی اختیار موجود نہیں، بلدیات کے پاس سب کچھ صوبے کے پاس ہے. انہیں پتہ ہے کہ نامردم شماری ہوئی ہے، 4.5 کروڑ کے شہر کو 1 کروڑ 60 کروڑ گنا گیا ہے، 1 کروڑ 60 لاکھ گنا گیا ہے. اور ایک یو سی 30,000 کی ہے تو ایک 90,000 کی ہے. مگر ان کو شاید لگتا ہے کہ کوئی لاٹوں کی پرچی مل چکی تھی کہ انہیں میئر بننا ہی بننا ہے. اپنے اشتہارات بھی دیکھے ہوں گے. تو انہیں جب پتہ چلا کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو وہ تو غصے سے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ پرچی چھین لی جیسے کسی نے ان کے ہاتھ سے. مگر اب بھی وہ آخر میں جو انہوں نے ریلی سے خطاب کیا اور کہا کہ جی ابھی تک سازش ہو رہی ہے انتخابات روکنے کی. لیکن بظاہر تو چھٹیاں بھی کر دی گئی ہیں اور پوسٹل بیلٹس یہ وہ سب ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اور جو انتظامات سندھ گورنمنٹ مرے دل سے کر رہی ہے بظاہر تو ہو رہا ہے نا کہ الیکشن نظر آ رہے ہیں. مگر وہ کہتے ہیں نا لاٹوں کے لیے کہ یو نیور نو، کیا ہونے جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایم کے اپنا ووٹ نکال لیتی ہے ایک لمحے کو مان لیں تو وہاں تو پوزیشن ہے ہی نہیں. ایک دفعہ ووٹ لوز کر جائیں گے. اگر صدر کہتا ہے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں، 172 لینے ہیں، 7 ووٹ کم ہو جائیں گے. مگر پھر رن آف ہوگا تو کون ہے مقابلے میں؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. تو یہ حکومت تو کنٹینیو کرے گی. جو میں کانسٹیٹیوشنلی سمجھتا ہوں کہ 3 بار کا پورا رن آف کروا لیں، 4 دفعہ کروا لیں، جو 7 ووٹ گھٹنے کے بعد 165 رہ جائیں گے وہی آتے رہیں گے اور 7 میں وہ پڑ جائیں گے. پھر جو پی ٹی آئی کے جعلی پوزیشن بنا کے 20-25 بٹھائے ہوئے ہیں، راجہ ریاض وغیرہ اور دوسرے لوگ جو ہیں، اور وہ جو کے پی کے کا ایک بتاتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا اس کا، تو وہ کم چلتی رہے گی. اور پھر دوسرے ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ یہ تو پوری نیشنل قومی حکومت ہی تھی نا. خان صاحب کے پاس بلتستان، گلگت اور آزاد کشمیر، پنجاب کے پی کے تھا، پیپلز پارٹی کا وزیر خارجہ تھا اور پرائم منسٹر نون سے تھا، ان کا فضل الرحمان کا بیٹا بھی اور بھائی بھی اور سب وزیر بنے ہوئے تھے. مطلب پوری سیاسی جماعتیں. اور شاہ احمد نورانی کا بیٹا اویس جو یہیں ہیوسٹن سے گیا ہے، وہ بھی بہت بڑی ایک فلم ہے تاریخی. کاش خیر. تو وہ تک مشیر بنا ہوا ہے جس کا کوئی ووٹ بھی نہیں ہے. مطلب جو اگر کہیں پہ رجسٹر سیاسی جماعت تھی سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا گیا ہے. مگر ان کی لڑائیاں، ان کی آنی جانیاں، ان کا فیلئر سب کا دیکھیں شہباز شریف فیل ہو گئے ہیں. اور بظاہر کہہ رہے ہیں نا کہ مریم واپس آ رہی ہیں اگلے 10 دن میں، احسان اقبال نے کہا ہے، اور نواز شریف اس کے بعد آئیں گے. میرا دل نہیں مانتا جو حالات ہیں. ان کی خاموشی بتاتی کہ اندر انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ خان صاحب کا اس وقت کتنا زور ہے. میڈیا ان کو کس طرح ڈارلنگ بنا کے، چاہے مخالف، جیسے میں بات کر رہا ہوں نا اس وقت خان صاحب ہی خان صاحب نظر آ رہے ہیں نا، چاہے میں کتنی مخالفت کروں
اور پبلک کو اگر یہ شعور ہوتا کہ کون چور ہے اور کس نے کیسے لوٹا، سڑک بنی نہیں بنی، پانی آیا نہیں آیا، بجلی گیس ہر چیز کب غائب ہوئی اور کس نے کتنا مال بنا لیا، اس بنیاد پہ اگر ووٹنگ ہوتی جو ویسٹرن ورلڈ میں ہوتی ہے، جس ملک میں رہتا ہوں، یہاں تو خیر پریزیڈنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایک مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں، پہلے سے کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، کوئی اب دکان نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں تو نہ یہ موجود حکومت چلتی نظر آتی ہے، نہ نگراں حکومتیں وہ بنیں گی جو خان صاحب اور شہباز شریف چاہیں گے، نہ بلدیاتی انتخاب اس طرح سے ہوگا، اگر ہوگا تو کتنا خونی ہوگا اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ معاملات ایسے جو نظر آ رہے ہیں ایسے ہوں گے، کوئی بڑی قومی حکومت ہی بنے گی اور ہر راہ ادھر کو ہی جا رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قومی حکومت کی طرف سب چل پڑے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔